अम्मा बाद। इससे पहले के दर्स में आप लोगों के सामने तजवीद के अहम कवाइद की तरफ रहनुमाई की गई। खास करके बहुत सारे हरूफ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पढ़े, और ऐसे हरूफ के साथ साथ उनके मखारिज को भी हमने सीखने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि जितने मखारिज मैंने आपको बताए हैं और जितने हरूफ बताए हैं, जितने हरूफ के मखारिज बताए हैं, आप में से अक्सर लोग उसको याद कर चुके होंगे। और मैं समझता हूँ कि उसे आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपियों में, नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। मैं एक बार आपसे सवाल करूंगा, आप लोग मुझे, अगर वाकई आपने लिखा है तो हाथ उठा लें और अपना वो साबित करें कि हाँ, कितने लोगों ने लिखा है। जी, दो लोगों ने। और कितने लोगों ने? अच्छा, माशाल्लाह, तीन लोगों ने। और कितने लोगों ने लिखा है? तीन लोगों ने, इसका मतलब यानी कि चार लोग। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। तो चार लोगों ने अब तक जो है ये हमारी क्लास का कुछ हिस्सा लिखा है। और पांच लोगों ने लिखा, माशाल्लाह। अब ये सवाल ये है आप लोगों से कि ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। सुनने की हद तक इसको हम बाकी नहीं रखेंगे, इसलिए कि इसमें अगर आप सीखने की गर्ज से हमारे साथ जुड़े हैं, तो जहां हमारी कोशिश ये है कि आपको हम अपना जो भी कीमती इल्म है हमारे पास, कुरान और सुन्नत का और उसके उसूल और ज़ाब्ते का, उसको इखलास के साथ, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ आपको देने की हमारी पूरी कोशिश है। और उसके लिए हम वक्त भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों की भी पूरी तवज्जो होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारा इल्मी सफ़र है वो आसान हो जाए और सबके लिए आसानी हो। तो आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने लिखा है वो एक बार जो है अपनी जो लिखी हुई नोट्स हैं उसको ग्रुप में डाल दें। और उन लोगों से जो लोग नहीं लिखे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लोग इससे आप नोटबुक को कॉपी कर लें, और इंशाल्लाह जो है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं इख्तिसार के साथ, देखिए, उसूल तजवीद को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमने बड़ी बड़ी माशाल्लाह किताबें पढ़ी हैं। फ़वाइद मक्किया है, और जामिअतुल वुकूफ़ है, मारिफतुर रसूम है। ये वो किताबें हैं जिनके बारे में हम ये कह दें कि ये तजवीद के या उसूल तजवीद के बाब में ये सबसे आखिरी किताब है। इसके बाद अरबी जुबान में आपको किताबों की तफसील नजर आएंगी, लेकिन ये सब चीज़ें जो हमने बताई हैं वो यूं समझिए कि तकरीबन उन चीज़ों का खुलासा है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और रख रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं। तो कई किताबों का खुलासा आपके सामने मुख्तसर वक्त में बयान किया जा रहा है, तो आप उसको नोट की शक्ल में कंप्लीट कर लीजिए। ये जो आपके सामने किताब खुल करके सामने है वो अरबी से उर्दू की गई है। ये महज सिर्फ आपको तस्वीर के जरिए से उस चीज़ को बताना मकसूद है कि इस चीज को हलक कहते हैं, ये जड़ है, ये तालू है, ताकि हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। साथ साथ वहां पर आपकी नजर रहेगी स्क्रीन पे, तो आपको वो मखरज अदा करने में, उस हर्फ की अदायगी में आपको आसानी होगी। तो बराए मेहरबानी आप लोग जो है ग्रुप में डाले गए जो भी नोट्स हों उसको आप नोट कर लें। और इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है, मैं इसलिए इन चीज़ों को मुरतब करके आप लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा हूं। मैंने इसीलिए सिर्फ ओरल अंदाज में, बोलने के अंदाज में आपको सिखाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग इसको नोट कर लें। एक खुलासे के तौर पर यूं समझिए कि एक पाँच छः तजवीद की किताबों का खुलासा मैं आपके सामने एक एक से डेढ़ दो सफ़े के अंदर पूरा करके मैं पूरा कर देना मुनासिब समझता हूँ। हालांकि तजवीद तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना पढ़ेंगे, जितनी बारीकियों में जाएंगे, उतना आपको फायदा होगा, और इंशाल्लाह आपका कुरान, हमारा कुरान सही होगा। लेकिन
میں آپ کو ابتدائی، چونکہ ابھی یہ ابتدائی مرحلہ ہے، شروعات ہے، اس لیے بہت زیادہ گہرائی اور ڈیپ میں جانے کی ہمیں اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ ابھی فی الوقت جو موٹے موٹے قاعدے ہیں جو روز ہمارے ساتھ ہماری ضرورت ہے، اور ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، وہ ہماری ڈیلی لائف میں قرآن پڑھنے میں، عربی پڑھنے میں، تجوید کا بہت ضروری مسئلہ ہے، تو ان چیزوں کو خاص طور پر توجہ دیں۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ حروف تہجی، وہ ایک الف سے یا تک 29 حروف ہیں، ان کا سیکھنا اور ان کا صحیح ادا کرنا یہ پورے عربی کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آئے، صحیح ادائیگی نہیں آئی، تو اور جو ہے آپ کو دیگر چیزوں میں مشکلات ہو سکتی ہیں، تجوید کے دیگر قواعد کے اندر۔ بہرحال تو یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے مختصر تمہید باندھی، کیونکہ ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں، تو اس پڑھانے کا مطلب صرف ہم کیا پڑھا کر کے کلاسوں کو ختم کر دیں، یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہم چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم پڑھاتے بھی ہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ پوچھتے بھی ہیں، تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اس سے ایک دلچسپی آتی ہے، اور اس استاد کو بھی دلچسپی آتی ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی، طالب علم کو بھی، کہ ہم سے اگر استاد نے پوچھا اور ہم نے جواب دیا تو حوصلہ بڑھ جاتا، پھر وہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی کہ نہیں، میں نے اس کا صحیح جواب ہمارے استاد کو میں نے دیا تھا۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ جو ہے جو بھی بتایا جائے وہ ان نوٹس کو آپ کاپی کر کے اپنے اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس کا کافی بینیفٹ ہوگا آگے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اگر آپ کو چاہوں تو ایک پیج میں صرف پوری تجوید لکھی ہوئی ہے، ایک پیج یعنی پیج مطلب آگے پیچھے 2 صفحے کے اندر پوری تجوید لکھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو وہ شیئر کر کے بتا سکتا تھا کہ آپ لوگ اس سے جو ہے نا رٹ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، لیکن میرا مقصد وہ نہیں ہے۔ آپ بھی سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے، اور جو بھی جتنے حروف بتائے جائیں، مخارج، ان کو پرسنل ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ جب حفظ میں تھے، مکتب کی بات نہیں ہے، جو بچے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں اس کی بات نہیں ہے، حفظ کی جب ہم لوگ تھے، تو ہمارے 17 حفظ کی کلاسوں میں تقریباً کلاسوں کو حفظ کے لیے تجوید کی کلاسیں ہوتی تھی، اور قاری کلاس کے کچھ قرہ ہمارے استاد ہوتے تھے، وہ لوگ سکھاتے تھے۔ تو ان کو اتنا چھوٹا چھوٹا ایک شیشہ، ایک مرر، کانچ سامنے رکھنا پڑتا تھا۔ وہ لوگ قاری کلاس کرتے ہوئے یا تجوید سیکھتے ہوئے وہ کانچ کو سامنے رکھتے تھے، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ کیوں رکھتے تھے؟ جب ہم نے ان کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اس لیے، قاری لوگ ہمارے جو استاد تھے اس لیے رکھواتے تھے، تاکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ لوگ اب اکیلے اکیلے اگر بولیں گے کوئی چیز یا پڑھیں گے، تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حرف صحیح ادا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہونٹ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک ہے با، ایک ہے میم، اور ایک ہے واو۔ تو یہ واو کا جو مخرج ہے کہ دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، گول ضرور ہوتے لیکن پوری طریقے سے میم اور واو کی طرح، میم اور با کی طرح سے نہیں ملتے، تو یہ ادائیگی صحیح طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں، یہ ہمیں آپ کا ہمارا آئینہ بتاتا ہے، کانچ اور شیشہ بتاتا ہے۔ اور اس آئینے کی کتنی خوبیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ ایک مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح سے مومن کے اندر کوئی خرابی ہوتی تو مومن پرسنل اس کو سمجھاتا ہے، ایسے ہی آئینہ ہمارے اندر کسی چیز کی کمی دیکھتا ہے تو ہمیں پرسنل بتاتا ہے۔ تو آئینے کا، شیشے کے سامنے کھڑے رہ کر کے یا اپنے پاس رکھ کر کے اس کا اگر ہم استعمال کریں، تو یہ قراء حضرات اور حفظ کے لیے اور تجوید کو سیکھنے، مخارج کو سیکھنے اور صحیح ادا کرنے کے لیے یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ جیسے لوح و قلم، یعنی کہ ایک پین ہو اور ایک نوٹ بک ہو، یا یہ کہ پینسل ہو یا نوٹ بک ہو یا چاک ہو اور اس کے ساتھ سلیٹ ہو، تو اگر یہ چیز جیسے تعلیم کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے لیے تجوید کے سیکھنے میں ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرا آپ کے سامنے ویڈیو کے انداز میں آپ کو بتانا تجوید کو خاص طور پر اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ لوگ میری ادائیگی کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ حرف ادا ہو رہا ہے اور اس کا مخرج کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو خیر، ہم نے ٹوٹل حروف کتنے پڑھے تھے، کون بتائیں گے؟ ٹوٹل حروف کتنے ہیں الف سے یا تک؟ جن کو معلوم ہو آپ بتائیں۔ 29. کتنے؟ 29. 29، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، صحیح جواب۔ اچھا، ٹوٹل حروف کے ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ کون بتائیں گے؟
17, माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीक। टोटल मखारिज 17 है, यानी कि अदा जहां से हुरूफ होते हैं उनका उनकी तादाद 17 है, लेकिन टोटल हुरूफ 29 है। अब इनमें से हमने कितने पढ़ लिए, कितने लोग बता सकते? कितने हुरूफ हमने पढ़ लिए और कितने मखारिज पढ़ लिए, कौन बताएंगे? जी, कितने हुरूफ हमने पढ़े, कितने मखारिज पढ़े, कौन बताएंगे आप? जो ये खुलासा इसलिए है कि अब तक जो हमारी क्लास चली है उन क्लासों में हमने आपने अपनी हाजिरी का कितना सबूत पेश किया, कितना सीखा है, कितना हम जानते हैं, कितना हमें याद है। क्योंकि मैं एक तरफ से बोलता चला जाऊं तो उसका कोई हासिल नहीं होगा। जी, माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीक। 19 लेटर यानी 19 हरूफ हमने पढ़े हैं और 10 मखारिज पढ़े हैं। अब तक जो है 17 मखारिज में से 10 मखारिज हम पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके का मतलब यानी हमने इसके हरूफ के मखारिज जान लिए। और 29 में से हमने तकरीबन 19 यानी 19 हमने हरूफ पढ़ लिए हैं। तो हमारे पास 29 में से अब सिर्फ 10 हरूफ बचते हैं और 7 मखारिज बचते हैं। 7 मखारिज बचते हैं और 10 हरूफ बचते हैं। अब इनको हम इंशाल्लाह आज के दर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। इसलिए कि एक बार हम रिवाइज इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों के जहन और दिमाग में बैठ जाए। और बार बार बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग इसको, इन हुरूफ को और इन हुरूफ के मखारिज को इतना अजबर कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए, जैसे सूरह फातिहा हमारे और आपके जुबान पे, जैसे हम उर्दू जुबान में जैसे बोलते हैं अलिफ का मखरज ये, ऐसे आपको अरबी जुबान पढ़ते हुए अलिफ का मखरज आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। और इसके लिए अगर रट्टा मारना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, ऐब नहीं समझना चाहिए कभी भी इल्म दीन को सीखने में। और खास करके एक बात आप जहन में रखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है। इस कलाम को सीखने में कभी कभी भी शर्म नहीं करना। कभी भी शर्म करेंगे तो आप जो इल्म अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है उसमें हम पीछे रह जाएंगे, मार खा जाएंगे, महफूज और कमजोर रह जाएंगे। इल्म के हासिल करने में कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और हर किससे हया करेंगे, किससे शर्म करेंगे? हम जिनसे पढ़ रहे हैं हमारे उस्ताद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे। नहीं समझ में आया एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 6 बार पूछिए, बार बार पूछिए। अगर वो क्लास खत्म हो गई तो बार बार पूछिए, क्लास में नहीं तो फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते, सवाल कर सकते हैं कि इसका क्या है। तो बहरहाल आप जो है इन हुरूफ जो मैंने आपको बताए थे उनका पूरा एक बार रिवाइज करके आप लोग उसको महफूज कर लीजिए। मैं एक सरसरी तौर पर आपको एक बार बताता चलूं कि हमने कौन कौन से हुरूफ पढ़ लिए हैं और कौन कौन से मखारिज पढ़ लिए हैं। और उसके बाद अगला हमारा इंशाल्लाह नया सबक रहेगा। और ये चीज़ आप आज हकीकत हर हाल में सारे लोग, सारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, मेंबर हैं ग्रुप्स के, सब लोग इसको नोट कर लेंगे अपनी अपनी नोटबुक में और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने अलीफ पढ़ा था, अलीफ का मखरज मुंह की खाली जगह। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे जवाब देंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। मैंने अलिफ का मखरज तो आसान भी है और सब लोग तकरीबन जानते होंगे कि मुंह का खाली जगह, मुंह की खाली मुंह का खाली हिस्सा जिससे अलिफ अदा होता है, मुंह का खाली हिस्सा यानी आ। ये जो हिस्सा है ये कहीं भी नहीं लगता, ना जुबान लगती, ना होंठ लगता, ना हलक का हिस्सा, कुछ भी नहीं। जैसे आ आ आ, तो आ जो हम बोलते हैं ये अलिफ अदा करने में ये जुबान का कोई हिस्सा, होंठ का कोई हिस्सा और हलक का कोई हिस्सा नहीं लगता, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हलक का मुंह का खाली हिस्सा। अब आप लोगों में से कोई बताएंगे मुझे बा का मखरज क्या है? जी, कौन बताएंगे? बा का मखरज कौन है, बताएं। बा का मखरज क्या है? जी हाँ, बताया गया कि दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा, बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीक। दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा यानी मैंने जो बताया था कि होंठ के ऊपर कोई सालन तो बनता नहीं कि जिसकी तरी होती है। हाँ, तरी वाला हिस्से का मतलब यानी जहां पर थूक लगा करता है, बिल्कुल सही जवाब है। जिससे ये हमारे होंठ के अंदरून का हिस्सा है,
جو گیلا حصہ رہتا ہے اور وہ تھوک کی وجہ سے مسلسل اس کا حصہ وہ تر رہتا ہے، اس کو اصول التجوید نے صاحب اصول التجوید نے لکھا ہے کہ دونوں ہونٹوں کا تری والا اسلام بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے ایک دم آسان اردو آسان زبان میں آپ کے سامنے مخارج بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ مخرج بیان کرنے والے بہت سارے ہمارے کتاب لکھنے والے اہل علم علماء نے بہت مشکل الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود لکھیں جو میں بتا رہا ہوں، اور اس کو آپ اپنی ایک کتاب بنا لیجئے، 2 صفحوں میں ہی صحیح، 4 صفحوں میں ہی صحیح، لیکن وہ آپ کا اپنا ایک کتابچہ بن جائے گا، ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ تو یہ دو با کا مخرج ہے۔ اب آپ میں سے کون جو ہے بتائیں گے واو کا مخرج؟ واو، جی، واو کا مخرج کون بتائیں گے؟ واو کا مخرج کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، اگر معلوم ہے تو آپ بتائیں۔ جی ہاں، دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، بالکل صحیح جواب ہے۔ پورے نہ ملنے کا میں نے اس کا مطلب بتایا تھا کہ یہ حصہ تو ملتا ہے اور بیچ والا حصہ کھلا رہتا ہے۔ واو، 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 انگلش میں جو واو بولتے ہیں ڈبلو اور ڈبلو کا ہے، ایسے ہی ہم عربی زبان میں صرف لفظ واو کو ادا کرنا ہے، تو ہم ایسے ہی اس کا مخرج نکالیں گے، واو، واو، وَإِذَا، 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 وَإِذَا۔ تو یہ دیکھیے جس طرح سے ہمارا ہونٹ ہے، دونوں ہونٹ جس طرح سے پورے گول ہو جاتے لیکن پوری طریقے سے نہیں ملتے، تو یہ آسان طریقہ ہے آپ کا ہمارا واو کا مخرج یاد کرنے کا کہ دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، اور پورے نہ ملنے کا جیسے با، با، با میں پورے مل جاتے، دونوں ہونٹ پورے مل جا رہے ہیں، لیکن واو میں نہیں ملتے۔ اسی طریقے سے میم کا مخرج کون بتائیں گے؟ جی، میم کا مخرج کون بتائیں گے آپ لوگوں میں سے؟ جی، میم کا مخرج کون بتائیں گے؟ یہ بھی ہونٹ سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ جی، دونوں ہونٹ کے خشکی والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ دونوں ہونٹ، یہ حصہ جو اوپر کا ہے جس کے اوپر تھوک نہیں لگا کرتا، سوکھا رہتا ہے، اس کو خشکی بولتے ہیں، خشک سوکھے کو بولتے ہیں، اور تر تری کو بولتے ہیں جہاں گیلا پن رہتا ہے۔ تو خشکی والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے، میم بولتے ہیں ہم، میم نہیں بولتے، میم نہیں بولتے، میم بولتے ہیں، میم۔ تو یہ جو دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ہے اسے میم ادا ہوتا ہے۔ تو آپ نے 4 حروف پڑھے، الف، با، میم، واو، یہ 4 حروف پڑھے اور چاروں کے مخرج بھی الگ ہے، 4 حروف 4 مخرج، 4 حروف 4 مخرج، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک ایسا مخرج ہے اور ایک ایسا مخرج ہے جس ایک مخرج سے 3 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک ساتھ 3 حروف ادا ہوں گے، جیسے جیم، شین، یا، جیم، شین، یا، یہ 3 حروف ایک ساتھ ادا ہوتے ہیں ایک ہی مخرج سے۔ تو 4 حروف اور 3 اور ملا لیجئے حروف تو 7 حروف ہو جاتے ہیں، اور 4 ہمارے مخرج سے تھے، اس میں ایک اور مخرج ایڈ کر دیجئے تو اس سے 5 مخرج ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا، اس 3 حروف کے، ان تینوں حروف کے کیا مخرج ہیں کون بتائیں گے؟ جیم، شین، یا کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہی مخرج ہے، 3 حروف ادا ہوتے ایک جگہ سے۔ جی، کون بتائیں گے آپ؟ زبان کا بیچ والا حصہ، زبان کا بیچ والا حصہ اور اوپر کا تالو مل کر، بالکل صحیح جواب، صحیح جواب، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ زبان کا بیچ کہاں ہے؟ ایک یہ نوک ہے، اور بالکل اندر میں جڑ ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ بیچ کا حصہ ہے، اور اوپر کا تالو یہ تالو ہے۔ تو یہاں ہم زبان کو لگائیں گے، وہاں پر زبان کو لگائیں گے تو زبان سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 حروف ہمارے وہ ہیں جو 3 حروف ہیں، مگر مخرج اس کا ایک ہی ہے، جو زبان کا بیچ، ہم ایسے اس کو بتاتے ہیں، جب اشارہ کرتے ہیں تو یہ زبان سمجھاتے ہیں کہ یہ زبان ہے پوری، یہ ہاتھ کو بتاتے ہیں، اور یہ بیچ کا حصہ ہے، اور یہ اوپر کا تالو ہے، ہم اس کو اس میں لگاتے ہیں، یہ زبان کے بیچ والے حصے کو اوپر لگائیں گے تو جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا، جیم،
شین یا سین نہیں، تین نقطے والی شین. تو شین اور یا اور جیم یہ بہت آسان ہے، اور ان کو ادا کرنے میں بھی بڑا اچھا مزہ لذت آتی ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید میں الشیطان آیا ہے، آپ الشر پڑھتے ہیں قرآن میں، من شرری. تو شر پڑھیں گے تو سننے والے کو آپ کے شین کے مخرج کی ادائیگی سے بڑی لذت آئے گی کہ آپ واقعی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ من شرری کو من سرری پڑھیں گے تو کہیں گے کہ آپ یا تو مت پڑھیے، یا تو جو ہے سیکھ لیجئے کہ یہ سین نہیں ہے، یہ شین ہے. تو شین کا جو مخرج ہے جب آپ اس کو ادا کریں گے تو بہرحال اس کا جو ثواب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو لذت ہے پڑھنے کی، وہ بھی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے الگ رکھی ہے. کہ تجوید کے اصول سے جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھو. یعنی ترنم کا مطلب گانا جس طرح گایا جاتا ہے اس طریقے سے نہیں، یعنی خوبصورت آواز میں پڑھو. جب خوبصورت آواز ہوں گی تو وہ بندہ چاہے گا کہ میری تجوید بھی اچھی ہو تاکہ سننے والے پر اس کا اثر اچھا ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے پر کئی لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر کو کا اسلام لانے کا واقعہ قرآن مجید کی تلاوت تھی. تو بہرحال وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، وہ سیرت النبی کا مسئلہ ہے، اور ادھر انشاءاللہ گفتگو ہوں گی. تو تجوید میں ہم نے 7 حروف پڑھے، 4 حروف پہلے پڑھے اور 4 مخارج پڑھے. اب ایک پانچواں مخرج پڑھے، اس کے ساتھ 3 حروف جڑ گئے تو 7 حروف ہو گئے اور 5 مخارج ہو گئے. اور ایک مخرج ہے جس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سا ہے؟ اس کو زبان کی نوک بولتے ہیں. اور یہ جو سامنے کے بڑے دانت ہیں ان کو ثنایا بولتے ہیں. ثنایا مانے دو، عربی میں ثنایا دو کو بولتے ہیں. اور اولیا، اولیا مانے اوپر والے. تو ثنایا اولیا یعنی اوپر والے دو دو دانت جو بڑے ہیں ان کی جڑ میں یہاں لگانا ہے. اس اس زبان کی نوک کو یہاں لگائیں گے تو ایک مخرج ہوگا اور 3 حروف ہوں گے. ایک مخرج 3 حروف کون کون سے؟ تا، دال، تو. تا، دال، تو. یہ 3 حروف ایک ساتھ ادا ہوتے ہیں ایک مخرج سے. تو 7 ہم نے حروف پڑھے تھے، 3 اور ایڈ کر دیجئے تو 10 حروف ہو گئے. 5 مخرج پڑھے، اس میں ایک اور مخرج ایڈ کر دیجئے، 6 مخرج ہو گئے اور 10 حروف ہو گئے. اب آپ لوگوں میں سے کون بتائیں گے جو تا دال تو کا مخرج؟ تا دال تو کا مخرج کون بتائیں گے؟ جی، تا دال تو کا مخرج کون بتائیں گے؟ جی جی، میں نے بتایا آپ کے سامنے. ہاں، زبان کی زبان جب ثنایا کے لیے حصے کو لگے گی نہیں، زبان کی نوک ایسا لکھیے آپ. زبان کی نوک اور ثنایا مانے اوپر کے دونوں دانت، اور اولیا مانے اوپر کے. ثنایا علیا کا، ثنایا علیا کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ، اس سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں. ثنایا علیا کی جڑ اور زبان کی نوک، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں. یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے ٹوٹل کتنے حروف ہو گئے؟ 10 حروف ہو گئے اور 6 مخارج ہو گئے. آپ لوگ تا دال تو کا مخرج پڑھ چکے ہیں. اب اس کی پریکٹس آپ کو ہم کو کرنی. مثال کے طور پہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط، صراط، صراط، تل تل، تو ہے وہاں پہ. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں ہم لوگ. اگر کوئی آدمی اس کی جگہ پر پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، سرا سین کو صاد کو سین پڑھے اور تو کو تا پڑھے، اہدنا الصراط تل پڑھے تو یہ غلط ہو جائے گا. جبکہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تا اور تو کا، لیکن حروف کی ادائیگی میں فرق ہے. تا باریک اور دھیرے اور نرمی سے ادا ہوتی ہیں، اور تو میں آواز پور ہوتی ہے یعنی موٹی ہوتی ہیں. تو یہ باریکی کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے.
اہدینا الصراط المستقیم، تل مستقیم نہیں، تل مستقیم، جبکہ دونوں کا مخرج سیم ہے، ایک ہی جگہ سے دونوں ادا ہو رہے ہیں، مگر اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ تا دال تو کا مخرج زبان کا، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا ثنایا علیا کی جڑ، اس سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک حروف جو ہیں، تین حروف ہیں اور جو اسی سے ملتا جلتا، تا دال تو کا جو مخرج ہے اسی مخرج سے ملتا جلتا ذرا فرق کے ساتھ اور تین حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے تا، ذال، و، تا، ذال، و۔ اس کا مخرج کیا ہے ان تینوں حروف کا؟ یہ زبان کی نوک، جی ہاں بولیے، زبان کی نوک، جی، اور ثنایا اولیاء کا کنارہ۔ بہت صحیح جواب، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، تستحق الجوائز، انشاءاللہ آپ انعام کے مستحق ہیں زید صاحب۔ یہ زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا کنارہ، یہ ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ثنایا اولیاء ہیں، اس کا یہ کنارہ ہے اور یہ زبان کی نوک، یہ یہاں لگے گی، س، 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 ذال، و۔ یہ تینوں حروف کی ادائیگی میں ایک ہی مخرج ہے صرف، تو 10 حروف ہو چکے تھے، اور تین حروف ایڈ کر دیجئے تو 13 حروف ہو گئے، اور 6 مخرج ہو گئے تھے، اس میں ایک اور مخرج ایڈ کر دیجئے سا ذال و کا، اس سے تو 7 مخرج ہو جائیں گے، 13 حروف ہو جائیں گے ہمارے۔ تو اب سا ہے، سا، تو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ قرآن مجید میں آپ کو بار بار ملے گا ثم، سا، ثم، آپ اگر اس کو ثم پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا، آپ نے سا کو سا پڑھ لیا، اس لیے مخرج کا جاننا اور اس کی صحیح ادائیگی بہت ضروری ہے۔ بار بار میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا کلام ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوتاہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی مخرج بتائے جائیں، لکھائے جائیں، اور حروف کی ادائیگی بتائی جائے، اس کو حتی المقدور کوشش کریں، اس پر محنت کر کے اس کو سمجھنے کی، اور اس پر جو ہے اس کو تطبیق دینے کی۔ اسی طریقے سے یہاں پر سا زال و کے علاوہ اگر آپ جو ہے زال کو زال کی آواز یعنی سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور یہاں پر سیٹی کی آواز نکالنے کی صورت میں معنی بدل جائے گا، اور بجائے زال کے زا کی آواز نکلے گی، جو کہ غلط ہے، اور اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ہم جس معنی کو ادا کرنا چاہتے تھے اس سے، یعنی ذالکل کتاب کے بجائے ذالکل کتاب ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، اور ذالکل کتاب نعوذ باللہ یہ قرآن کی توہین ہو جائے گی، اور اس سے معنی بھی بدل جائے گا۔ تو بہرحال آپ نے 13 حروف پڑھے، اسی طریقے سے ہم نے دوسرے حروف جو پڑھے تھے ان میں سے وہ حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف تھے، حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف تھے، جو حلق سے تو ادا ہوتے ہیں، جیسے حلق کا میں نے 3 حصہ بتایا تھا، یہ ہے، بیچ کا ہے، یہ آخر کا ہے، یہاں سے حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، غین خا، غین خا، حمزہ، عین ہا اور حمزہ ہا، یہ 6 حروف جو ہیں حلق کے تینوں حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کی ادا کرنے میں ہمیں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، بہت آسان انداز میں، ہلکے سے نارمل انداز میں ادا ہوتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ 6 حروف اگر ہم 13 میں ایڈ کر دیں گے تو 19 حروف ہمارے ہو جاتے ہیں ٹوٹل، اور ٹوٹل کتنے مخارج ہو گئے؟ اب تک ہم نے کتنے مخارج پڑھے؟ جی، کتنے مخارج ہوئے؟ حمزہ ہا کا مخرج کون بتائیں گے؟ حمزہ ہا کا مخرج، جی، کون بتائیں گے؟ حمزہ ہا کا مخرج، جی، حلق کے شروع والے حصے سے، جی بالکل صحیح جواب ہے، اور عین ہا کا مخرج،
عین ہا کا مخرج، جی حلق کے درمیانی حصے سے. بہت آسان لفظ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. حلق اتنے کو سمجھ لیجئے، یہ اس کا بالکل اوپر والا حصہ ہے، جس کو ہم گلے کی طرف والا حصہ بھی بول سکتے ہیں، شروع والا حصہ بھی بول سکتے ہیں. اور یہ والا حصہ بیچ کا ہے، اور یہ آخر کا حصہ ہے، سینے کی طرف والا حصہ ہے. آپ ان تینوں حروف کو، 6 حروفوں کو 3 مخرج سے آپ ادا کریں گے. تو اس طریقے سے 7 حروف مخرج تھے ہمارے، تو 7 مخرج میں 3 مخرج اور ایڈ کر دیجئے، ٹوٹل 10 مخرج ہو گئے. 10 مخرج کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹوٹل حروف 19 ہو گئے. 19 حروف اور 10 مخرج ہم نے پڑھے ہیں اب تک. تو ان کو کل آپ لوگ ہر حال میں، بلکہ آج ہی رات میں وقت ملتے کے ساتھ اس کو کاپی میں نوٹ کر لیجئے، اور ہر ایک گروپ میں سینڈ کریں گے. اور گروپ میں سینڈ کر کے جو ہے ہمیں بتائیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اگلے اگلے درس میں، کل کے درس میں نئے ان حروف کو ایک بار چیک کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر اگلے حروف کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی بات کہی جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیکھ رہے ہیں اسے عملی جامہ پہنانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگ بنے رہیے انشاءاللہ.